बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुआशरा, मैं हूं जवाद शमसी। नाज़रीन, आज हम मुआशरा के प्लेटफॉर्म से आज आपको एक शख्सियत से मिलवाएंगे जिनका ताल्लुक़ है तहरीक इंसाफ से, और मैं कोशिश करूंगा कि तहरीक इंसाफ के हवाले से उन जो अवाम के जज्बात हैं उस हवाले से भी बात हो, और पाकिस्तान के जो इस वक्त सियासी मारूजी हालात हैं और तमाम जमातें जो हैं, कोई इत्तेहाद की बात कर रही है, कोई अलहदा इलेक्शन में जाने की बात कर रही है, और खान साहब जो हैं खुसूसन तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की हैसियत से जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं उनसे वाज़ेह नज़र आ रहा है कि इत्तेहाद की बात वो अभी करते हुए कहीं भी किसी जलसे में नज़र नहीं आ रहे। वो कहते हैं जी देखेंगे, सोचेंगे। आज इस बात का भी जिक्र होगा कि जो सूबों की तकसीम के हवाले से बातें हो रही हैं, बलूचिस्तान में जो मजालम ढाए जा रहे हैं, सिंध में जो तकसीम की बात हो रही है वो वहाँ पीपल्स पार्टी तकसीम के हक में नहीं है, और पंजाब जो है यहाँ अगर तकसीम की बात होती है तो पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत जल्दी में है कि यहाँ सूबे, कहीं ये सियासत तो नहीं है। पाकिस्तान में अगर सूबों की बात करके एक ऐसी आग भड़काई जाए जिसका कोई हासिल ना हो, ये आग किसी से बुझेगी नहीं। नाज़रीन, आज हम तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं पंजाब के एहसन रशीद साहब, मैं उनका तारुफ आपसे करवा रहा हूँ। वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और उन्होंने कम से कम खान साहब के साथ उस वक्त से लेके पार्टी के वो साथ हैं जब पार्टी में कुछ चंद गिने चुने लोग थे, और उन्होंने पार्टी के लिए बहुत मेहनत की है, और आज समर नज़र आ रहा है उस चीज़ का। और मैं एहसन रशीद साहब को अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। जनाब, वेलकम टू माई शो, और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया प्रोग्राम के लिए। एहसन साहब, जैसा कि आपने मेरे इब्तदाइये में सुना, आज जो पाकिस्तान के इस वक्त के सियासी हालात हैं, ये आप क्या देख रहे हैं, किधर जा रहे हैं हम? आज ही हम समझते हैं कि पाकिस्तान को तबाह कर दिया गया, और पाकिस्तान को अब बचाने के लिए जितने भी मुहब्बे वतन क़ुव्वतें हैं और लोग हैं, इनको इकट्ठा होना चाहिए ताकि इस पाकिस्तान को बचाया जा सके। जो कायद-ए-आज़म इकबाल ने ख्वाब देखा था पाकिस्तान को एक नया पाकिस्तान बनाना चाहिए, और इंशाअल्लाह अब वो नज़र आ रहा है कि एक नया पाकिस्तान बनने जा रहा है। जी, पाकिस्तान के अवाम ने, हम समझते हैं कि 40 साल के बाद एक बड़ा फ़ैसला किया है, और फ़ैसला तब्दीली का है, और फ़ैसला स्टेटस को तोड़ने का है, फ़ैसला इस निज़ाम को बदलने का है, क्योंकि ये जुल्म और नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। जहाँ पे भी होगा वो मुआशरा और मुल्क तबाह हो जाएगा। लेकिन अब इंशाअल्लाह बड़ी उम्मीद है कि जिस तरह पाकिस्तान की आवाम साथ दे रही है तहरीक इंसाफ का, आने वाले इलेक्शन में इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ बिल्कुल एक क्लीन स्वीप करेगी। और ये हालिया जो सर्वेज भी आ रहे हैं उसमें भी देखें आप शमसी साहब, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक यहाँ जो लोगों के जहन में एक सवाल पैदा होता है कि 30 अक्टूबर से पहले आपकी पार्टी के साथ चंद गिने चुने लोग थे जो आपके बहुत पुराने साथी फाउंडर मेंबर्स थे। ये 30 अक्टूबर के बाद ऐसा क्या हुआ कि अचानक इतनी बड़ी तब्दीली आई? देखिए, ये खान साहब और तहरीक इंसाफ हक सच की बात, कानून की हुक्मरानी की बात, मेरिट की बात तो हम 16 साल से करते आए हैं, लेकिन इस हुकूमतों की कारकर्दगी जो है वो इतनी भयानक रही है पिछले 4 साल में कि अब पाकिस्तान के अवाम समझ गई है, और उसमें समझता हूँ कि मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। आपने अवाम को बहुत ज़्यादा सियासी शऊर दिया है, और उसके नतीजे में पाकिस्तान की आवाम ने अब ये फ़ैसला कर लिया है और समझ बैठी है कि जब तक ये स्टेटस को नहीं टूटता और जब तक एक इंसाफ पे मुबनी निज़ाम पाकिस्तान में नहीं आता, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता और आगे नहीं चल सकता। नहीं, आप क्या समझते हैं? सिर्फ वजह यही बनी? देखिए, हाँ, बहुत बड़ी वजह इसमें मीडिया का आवाम को शऊर देना है, और इन हुकूमतों की कारकर्दगी जो है उसको अयां करना है कि ये हुकूमतें हर सतह पे मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई हैं।
صرف اگر پچھلے 4.5 سال میں کام ہوا ہے وہ صرف لوٹ مار ہوئی ہے. یہاں پہ ادارے تباہ ہوئے ہیں, عوام آج جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پس گئی ہے, بے روزگاری بہت بڑھ گئی ہے, اور عوام کو اب نظر آ گیا ہے کہ یہ اب یہاں پہ تبدیلی ناگزیر ہے, اور انشاءاللہ وہ اب جلدی آپ کو تبدیلی نظر بھی آ جائے گی. جہاں تک آپ 30 اکتوبر کی بات کر رہے ہیں, ہمیں یہ تبدیلی اس سے کوئی 6-8 مہینے پہلے سے نظر آنی شروع ہو گئی تھی. سب سے پہلے جو ہم نے پشاور کا دھرنا دیا, پھر کراچی کا دیا, اس کے بعد جو ہمارے جلسے تھے ملتان میں, فیصل آباد میں, گوجرانوالہ میں, وہ سب تاریخی تھے, اور ہمیں نظر آ رہا تھا کہ عوام اب تحریک انصاف کی طرف جوگ در جوگ شامل ہو رہی تحریک انصاف میں. تو انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں یہ آپ کو نظر بھی آ جائے گا جب انشاءاللہ تحریک انصاف کلین سویپ کرے. چلیں اللہ کرے جی. لیکن ایک یہاں پہ میں چاہوں گا کہ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سسٹم کی بات کرتے ہیں, بات اکثر خان صاحب کو ہم نے سنا ہے, سسٹم جو ہے, اس سسٹم کا حصہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہے, اس سسٹم کا حصہ پیپلز پارٹی ہے, ٹھیک ہے, ABC جتنی جماعتیں ہیں. ایک جماعت جو ہے جس کا نام ہے تحریک انصاف, وہ اکیلی یہ سسٹم کیسے تبدیل کرے گی؟ دیکھیں جی, آپ حکومت میں آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کس طرح سے, کیا پروگرام آپ عوام کو دیں گے, یا آپ کیسے اس سسٹم کو تبدیل کریں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, کویشچن مارک ہے, کیونکہ یہاں جو سسٹم میں بندہ یا تو حصہ بن جاتا ہے اس کا, پورا سسٹم تبدیل کرنے کی بات اگر آپ کریں تو وہ کس طرح سے کریں گے؟ دیکھیے جی, سسٹم جو ہے نا 2 طریقے سے تبدیل ہو سکتے ہیں. یا تو ایک خونی انقلاب آئے, اس کے ذریعے میں ہو سکتے ہیں, یا کوئی ڈکٹیٹر آ جائے جو بندوق کے زور پہ نظام کو بدلے, یا پھر عوام کی طاقت سے اور اللہ کی مدد سے یہ نظام کو بدلے. تو ہم اللہ توکل چلتے رہے ہیں, اور الحمدللہ آج پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, اور یہ عوامی کی طاقت ہوگی جس سے یہ سسٹم انشاءاللہ بدلا جائے گا. اور سسٹم کیسے بدلا جائے گا, اس میں سب سے بڑی جو اور ضروری چیز ہے وہ ہے قانون کی حکمرانی. اور اس وقت جو حالات ہیں, اس وقت قانون صرف غریب اور کمزور کے لیے ہے, اور جو امیر ہے, طاقتور ہے, قانون سے بالا تر ہے. اسی وجہ سے یہاں پہ نہ احتساب ہو سکتا ہے, نہ کوئی بڑے چور پکڑے جاتے ہیں. آپ دیکھیے جیلوں میں سارے غریب لوگ ہیں, امیر آدمی جو ہے قانون سے بالا تر ہے. تو ایک دفعہ قانون کی حکمرانی آ جائے گی, اس کے نتیجے میں احتساب بھی یہاں پہ کڑا ہو سکے گا, اور یہ جو لوٹ مار ہوئی ہے ان لوگوں کی بھی پکڑ ہو سکے گی جو بے تحاشا پاکستان کی دولت لوٹ کے باہر لے گئے ہیں, وہ بھی واپس آ سکے گی. اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا شمسی صاحب جو حالیہ ایک رپورٹ آئی ہے کہ پچھلے 4 سال میں 8,500 ارب روپے کی چوری ہوئی ہے, اور آج بھی بیان ہے نیب کے چیئرمین کا بھی کہ روزانہ 5 ارب روپے کی چوری ہو رہی ہے. تو یہ ایک ہی صورت میں یہ کم ہو سکتی ہے اور رک سکتی ہے جب یہاں پہ قانون کی حکمرانی ہو, احتساب ہو. اس کے بعد آپ کو اس سسٹم کو میرٹ جو ہے اس پہ بلڈ کرنا پڑے گا. میرٹ نام کی چیز پاکستان میں بالکل. احسن رشید صاحب, میں آپ کی تمام آئیڈیل بات جو گفتگو ہے نا اس سے میں متفق ہوں. میں بھی یہی چاہتا ہوں, شاید پورے جو عوام ہے پاکستان کے یہی چاہتے ہیں, شاید عمران خان کی طرف وہ اسی لیے دیکھ رہے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی عمران خان صاحب اکثر کرکٹ کی مثال دیتے ہیں, 3 وکٹیں, 2 وکٹیں, 4 وکٹیں. اب پوری ٹیم اندر کھیل رہی ہے اس وقت, جو سسٹم ہے آپ کا, عمران خان صاحب اس سسٹم کا حصہ نہیں, 12ویں کھلاڑی کے طور پہ وہ باہر ابھی بیٹھے ہیں. 12واں کھلاڑی تو کسی وقت بھی کہہ سکتا ہے جی اس بال پہ میں چھکا مار دیتا, اس گوگلی کو میں ایسے کھیل دیتا, اس ان سوئنگ کو میں ایسے کھیلتا, یا میں اس یارکر کو باہر پھینک دیتا. تو یہ تو باہر بیٹھ کے باتیں کرنا تو بہت آسان ہے. نہیں دیکھیے, آپ صحیح فرما رہے ہیں, لیکن خان صاحب کا یہ ہے کہ انہوں نے زندگی میں جو بھی کام کیا اس کو اختتام تک پہنچایا. اگر کرکٹ کھیلی تو پاکستان کو عروج پہ لے کے گئے, اس کے بعد اگر رفائی کام شروع کیے تو جو ہسپتال بنایا, دنیا میں مانا جاتا ہے کہ واحد پرائیویٹ کینسر ہاسپٹل ہے جہاں 70% مریضوں کا, غریبوں کا مفت علاج ہوتا ہے. اس کے بعد اپنے حلقے میں
انہوں نے جو یونیورسٹی بنائی ہے نمل کی، وہ بھی انشاءاللہ پاکستان کی بہترین یونیورسٹی بننے جا رہی ہے. تو خان صاحب بڑے ڈٹرمنڈ آدمی ہیں اور جو بھی کام کرتے ہیں اس کو اختتام تک پہنچاتے ہیں اور کامیابی سے پہنچاتے ہیں. سیاست میں بہت سے مواقع ملے. جب ہماری پارٹی 6 ماہ پرانی تھی تو 97 کے الیکشنز آ گئے. اس میں مجھے یاد ہے نواز شریف صاحب نے کہا کہ جناب آپ 30-40 سیٹیں لے لیں، ہمارے ساتھ الاغ کر لیں اور اس سسٹم کا حصہ بن جائیں. تو ہم نے آفر نہیں لی. اس لیے نہیں لی کہ ہم اس سسٹم کے خلاف تھے جس کو نواز شریف صاحب پروٹیکٹ کر رہے تھے. اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ جب 2002 میں مشرف صاحب نے یہ کنگز پارٹی بنائی، کاف لیگ بنائی، تو بڑا پریشر ہم پہ ڈالا بہت کا. مجھے ذاتی طور پہ مشرف صاحب نے کہا کہ آپ خان صاحب کو سمجھائیے کہ اس میں شامل ہو جائیں تو وہ ہمارے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں پاکستان کے. لیکن اس وقت بھی ہم نے فیصلہ یہی کیا کہ ہماری ساری جنگ تو ان قوتوں کے خلاف ہے جن کو مشرف صاحب نے کاف لیگ میں اکٹھا کر لیا. تو ہم نے وہ بھی آفر نہیں لی. تب بھی خان صاحب بن سکتے تھے وزیر اعظم. دیکھیے اقتدار حاصل کرنا ہمارا آبجیکٹو نہیں ہے سر. نہیں لیکن اقتدار کے بغیر آپ تبدیلی بھی تو نہیں نہ لا سکتے. تو ہم نے انتظار کیا. الحمدللہ اللہ کے بھروسے پہ چلے اور میں سمجھتا ہوں کہ آخر عوام جو ہے پاکستان کی ان پہ بھی آیاں ہو گیا کہ یہ آدمی جو ہے یہ سچ کہتا ہے اور یہ آدمی جو کہتا ہے وہ ضروری ہے پاکستان کو بچانے کے لیے. تو یہ تبدیلی جو ہے یہ انشاءاللہ اب عوام کی طاقت سے اور اللہ کی مہربانی سے آئے گی. اور اب اس کو اب روکنا بڑا مشکل ہے. عوام فیصلہ کر بیٹھی ہے. درست بات ہے. اچھا عوام آپ پہ یقین بھی کرے. میں سمجھتا ہوں کہ جی عوام کا اس وقت رجحان جو ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جی تبدیلی وہ چاہتے ہیں، انقلاب اس قسم کا چاہتے ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں خونی انقلاب سے بچ کے. ایک یہ خوشائند بات ہے کہ اس وقت عوام فوج کی طرف نہیں دیکھ رہی، ایک تیسری سیاسی قوت کی طرف دیکھ رہی ہے. لیکن خان صاحب اکثر بات کرتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں ایم کیو ایم کے لیڈر کے اگینسٹ انہوں نے 234 قتلوں کا ایک جو تھا بتایا. انہوں نے پریس کانفرنس کی بڑی جذباتی ان کی کہ جی میں ثبوت لے کے جا رہا ہوں ان کے. پھر وہ اس پہ خاموش ہو گئے. اسی طرح چودھری برادران کے اگینسٹ بھی انہوں نے اسی طرح کا ایک سلسلہ شروع کیا. خان صاحب ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جو نہیں کرنا ہوتا اس کو کہتے کیوں ہیں؟ عمل کیوں نہیں کرنا ہوتا؟ نہیں نیک نیتی سے خان صاحب نے جو بھی شواہد ہمیں ملے اور بہت سے شواہد ملے ہم نے جا کے برطانیہ کی حکومت اور ان کی پولیس کو وہ دیے. لیکن کیونکہ الطاف حسین صاحب برطانیہ کے شہری ہیں، ان پہ اگر مقدمہ چلانا ہے یا ان کی پروسیکیوشن کرنی ہے تو وہ تو برطانیہ کی حکومت کرے گی نا. تو ہم نے جو کچھ کر سکتے تھے ہم نے کیا. لیکن ہم تو زبردستی نہیں ان پہ مقدمہ چلا سکتے نا. وہ تو برطانیہ کی حکومت چلائے گی یا وہاں کی پولیس چلائے گی جو وہاں کا نظام ہے. لیکن حق سچ کی بات تو خان صاحب کرتے رہے. جب آپ نے یہ بات کی تو آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ وہاں کے شہری ہیں؟ جی اندازہ تھا، لیکن ہمارا خیال تھا کہ برطانیہ کی حکومت بہت اس بات میں پرائڈ لیتی ہے جی کہ برطانیہ میں رول آف لا ہے اور وہاں پہ عدالتیں آزاد ہیں. ہمیں بڑی امید تھی کہ وہ پروسیکیوٹ کریں گی، لیکن وہ ان کو پروٹیکشن دے رہی ہیں وہاں پہ. اب کیا وجوہات ہیں وہ تو ایک لمبی کہانی ہے، لیکن بہرحال وہ برطانیہ کی حکومت کا کام ہے کہ وہ ان کو وہاں پہ وہ پروسیکیوٹ. آپ نے اپنا کام مکمل کر جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کر دیا جی. اچھا ایک چیز اور نظر آتی ہے کہ پنجاب کے حوالے سے خان صاحب جو ہے تنقید جو ہے وہ بڑی دل کھول کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وفاقی حکومت کی طرف ان کی جو تیر اندازی ہے وہ تھوڑی سلو ہے. یہ کیا ہے؟ نہیں سلو تو نہیں ہے. دیکھیے ایک بات تو طے ہے کہ جو برائی کی جڑ ہے اس ملک میں وہ پاکستان کا صدر ہے آصف علی زرداری ہے. اس میں تو ساری قوم متفق ہے. یہاں کے جو ہیں حکمران پنجاب کے یہ بڑے دعوے کرتے ہیں گڈ گورننس کے، خادم اعلیٰ ہونے کے، کہ بڑی یہاں پہ ایک ایماندار حکومت ہے. تو اس لیے ان کو بھی ایکسپوز کرنا ضروری ہے. اور خان صاحب یہی بات کرتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ کون سی دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، پنجاب کی حالت کون سی بہتر ہے پاکستان سے، باقی صوبوں سے. یہاں پہ بھی جرائم بڑھ رہے ہیں، یہاں بھی مہنگائی ہے، یہاں بھی بے روزگاری ہے، گورننس نام کی چیز نہیں ہے. آپ سے میں عرض کروں کہ 1,72,000 پولیس ہے پنجاب کی.
اور آدھی سے زیادہ پولیس جو ہے یہ حکمرانوں کی اور ان کے خاندانوں کو پروٹیکشن دینے پہ وی آئی پی اور پروٹوکول ڈیوٹیز پہ لگی ہوئی ہے. اپنا کام تو کر ہی نہیں پا رہی پولیس, باقی جو ہے اس کو بھی سیاسی مفاد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہاں پہ کون سی گورننس ہے؟ تو ان کو ایکسپوز کرنا بہت ضروری ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپوز ہو بھی چکے ہیں. پنجاب میں جس طرح پذیرائی ملی ہے تحریک انصاف کو, آپ نے دیکھا ہے جیسے ہمارے جلسے ہوئے لاہور میں, اور اس سے پہلے اور جگہ بھی, فیصل آباد, گوجرانوالا, سیالکوٹ, ہر جگہ عوام اب الحمدللہ اب کھڑی ہے تحریک انصاف کے ساتھ. یہ شریف برادران بھی یہاں پہ پوری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں. اچھا, ایک موقع ملا آپ کو, دیکھیں الیکشن میں تو آپ یقیناً علیحدہ علیحدہ ہی جائیں گے, جیسے آپ کی گفتگو سے بھی نظر آ رہا ہے, آپ کی پارٹی کی سوچ سے بھی نظر آ رہا ہے. آگے چل کے پتہ چلے گا پاکستان میں, پاکستانی سیاست میں ویسے حرف آخر کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن آپ کیا بتانا پسند کریں گے کہ وزیر اعظم صاحب کے خلاف آتا ہے فیصلہ, ان کو ہوتی ہے سزا, وہ سزا فیو سیکنڈز کی جو ہے وہ بھگت بھی لیتے ہیں. اب نواز شریف صاحب نعرہ لگاتے ہیں جی ہم یہ وزیر اعظم نہیں ہیں آج کے بعد, ٹھیک ہے. خان صاحب ان کو کہتے ہیں جی اپیل تک کا ہم ٹائم دیتے ہیں, اور نواز شریف صاحب باقاعدہ تحریک انصاف کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ملیں. سب سے بڑی جو برائی کی جڑ آپ بھی کہتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں, کم از کم ایک ایجنڈے پہ تو آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں. نہیں, دیکھیے ہم سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب سیریس نہیں ہے اس معاملے میں. اگر آج زرداری صاحب پاکستان کے صدر ہیں تو اس کی بڑی وجہ نواز شریف صاحب ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 3 سال تو پنجاب کی حکومت بھی اکٹھے مل کے چلائی انہوں نے, اور ایک بیان, لیکن نواز شریف صاحب کی پارٹی نے انہیں صدارت میں ووٹ نہیں دیا. نہیں جی, ووٹ نہیں دیا, لیکن ان کے کاغذات چیلنج بھی نہیں کیے. یہ چیلنج کر سکتے تھے اس وقت کاغذات, وہ تو مشاہد حسین صاحب بھی کر سکتے تھے جی, اور کاف لیگ والے لوگ بھی کر سکتے تھے. بہرحال انہوں نے رستہ نہیں روکا, اور دیکھیے این آر او بھی جو ہے اس پہ بھی زیادہ مخالفت نہیں کی نواز شریف صاحب نے. دیکھیے نواز شریف صاحب ہمارے ساتھ تھے اے پی ڈی ایم میں, اور انہوں نے 3 دفعہ میٹنگ میں بیٹھ کے کہا کہ جی ہم الیکشنز نہیں لڑیں گے. اور ان کے کچھ ساتھی ہیں جیسے چودھری نثار ہیں, راجہ ظفر اللہ کے, انہوں نے تو کہا تھا کہ اگر الیکشن لڑیں گے تو ہم نون لیگ چھوڑ دیں گے. تو یہ ایک دفعہ ہم دھوکہ کھا چکے ہیں ان سے. اس لیے ہم نے انہیں کہا کہ جناب اگر آپ سیریس ہیں تو آپ اسمبلیوں سے باہر نکلیں, ہم ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ آپ کے ساتھ مل کے اس حکومت کو چلتا کرتے ہیں تاکہ یہاں پہ نئے الیکشنز ہو پاکستان میں. لیکن دیکھیے نواز شریف صاحب کا ایک بیان ہے 2 سال پہلے کہ جناب اگر پیپلز پارٹی بھی ساتھ چھوڑ دے گی زرداری کا تو میں ساتھ نہیں چھوڑوں گا. یہ دیکھیے اندر سے ملے ہوئے ہیں, اور آپ دیکھیے گا اگلے الیکشن میں دونوں اکٹھے مل کے تحریک انصاف کے خلاف یہ الیکشن لڑیں گے. احسن رشید صاحب ایک چھوٹا سا بریک ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک ہے, ابھی واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. آج ہم احسن رشید صاحب سے تمام وہ بھی باتیں پوچھیں گے جو انہوں نے پارٹی کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں. اور میں ناظرین ایک یہاں اور بتاتا چلوں کہ احسن رشید صاحب جو ہیں انتہائی یعنی سول زندگی گزارنے کے باوجود پاکستان کے مستقبل کے لیے تحریک انصاف میں شامل ہوئے, ان کا یہ کہنا ہے. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں.